बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशिस्तें हैं उनके हवाले से जो केस फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, एक उसकी अंदर की जो स्टोरी थी मन आपको बतानी है कि केस जज ने की क्या, और जो वकील था जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, वो बेचारा कंफ्यूज क्यों हो गया, आपको ये एक तो मैंने बताना है। दूसरा आपको बताना है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दबंग किस्म की जनाब, और दबंग किस्म की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें बड़ा ना परेशानी वाली एक किस्म की वो है। उसमें यह है कि बजट में फाटा पाटा पर टैक्स लगा तो अमन अमान की सूरत हाल किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी जनाब। ये एक ख़तरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और दूसरा मैंने आपको एक चीज़ बतानी है कि बहरोज सब्ज़ वारी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी, और वो स्टेटमेंट भी पीन प्लान वाले हवाले नाल है। यार बड़ा दुख है मैंने ये स्टेटमेंट देख के। वैसे तो अली मीन गंडापुर साहब को भी पता है चीज़ों का, लेकिन बहरहाल ये बहरोज सब्ज़ वारी साहब ने जो बात की है इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा बरपा है। हंगामा है बरपा, हंगामा क्यों बरपा, चोरी तो नहीं की है सर। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हंगामा जड़ा है वो सोशल मीडिया से फिलहाल बरपया है जनाब। अच्छा, ये मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से जो मखसूस नशिस्तों का केस है, जजों ने जनाब ज़बरदस्त करके यानी खतरनाक करके बंदे नूं हिला के रखता वकील नूं, वो यानी कि पे दर पे सवाल कीते, और उस वजह से जनाब पीटीआई के जो वकील थे बेचारे वो कन्फ्यूज हो गए जनाब। वकील भी तगड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन्हों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी सी जी। वो कैनेडा च पिछले दिन समात उन्होंने कहा ना जनाब कि मंदो खेल साहब ने कि जी उन्होंने भेजो कैनेडा, उत्थे ट्रेनिंग वकीलों की होनी चाहिए जनाब। अच्छा, बहरहाल ये मैं थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साड़ी आवाम जी ना भुल जाती बहुत जल्दी। मैं बलखड़ ने पाई, बलखड़ फौरी एक दिन कोई नवा कट्टा खुल जाता, पिछला कट्टा भुल जाते हैं। हम थोड़ा जब तुम पता होना चाहिए, मैं इस तो दसन लगा तुम कि एक तो अच्छा नहीं दसन तो पहले तुम एवं करो कि पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें फौरी तौर पर। अब मैं आपको ये बताने लगा था कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से जो हियरिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कर रहा है समात, और उसमें जनाब आज की जो कार्रवाई थी उसमें जजेस के पे दर पे सवाल थे सवाल, उसकी वजह से जो प्राजी पीटीआई के वकील वो जनाब कन्फ्यूजन का शिकार हो गए, कन्फ्यूज हो गए जनाब। अच्छा, ये कन्फ्यूजन और ये सारा कुछ जो आज की कार्रवाई है, एक तो मैंने आपको ये बतानी है। दूसरी मैं आपको ये बता दूं कि ये 80 लोगों के दिमाग साडा हिलिया होंदा है, क्योंकि असीं कुछ करना है, कभी कुछ करना है, कभी कोई कट्टा मुल्क च खुल जाता है, कभी कोई कट्टा खुल जाता है, तो इसलिए हम अक्सर भूल जाते हैं। तो इसलिए ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, इसका बैकग्राउंड पस मंजर मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 6 मई को समात के मौका पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो मुअत्तल कर दिया था। ठीक है सर, आगे आओ। 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की मुअत्तली सिर्फ अजाफी नशिस्तों की हद तक करार दी थी। समझ आ रही होगी, हूँ याद आ रहा है कि नहीं, मैं मजीद दसना तक मजीद याद आ जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ये आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, ठीक है। अच्छा, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त को काबिल समात करार देते हुए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। ठीक है सर। तो गुज़श्ता रोज 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने केस की पहली समात की थी, और हम समात जनाब मुलतवी हो गई मतलब 24 तक। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं जल्दी, टाइम में बहुत कीमती आप लोगों का मुख्तसर बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये जो केस था इस पे दर पे आज सवालात किए गए जजेस की तरफ से। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी जनाब कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। जजों की बार बार हदायत के बावजूद कानून की दुरुस्त मुतलका शिक नहीं पढ़ सके। फैसल सदीकी को परेशान देखकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने किया कि ये तो बिल्कुल ही चकरा गया प्रा। देखे सर, 13 रुकनी फुल बेंच जो था वो मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन फिर आपको बता दूं नाम नहीं यार, मेरे ख्याल में तुम्हें पता ही होना, लेकिन अगर तुम कहते तो मैं दस देना।
سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کاز لسٹ کے مطابق فل کورٹ بینچ میں جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ خان افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ کالا بونڈ پران قیاضی خود، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہے، جبکہ جسٹس مسرت العلی بیمار نے بھੈਣ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ نہیں لے رہی۔ سنی تھرڈ کونسل کے دلائل جاری تھے اس وقت، تو جناب اس ٹائم چکرا کے رکھ دیتا، اور وہ سپریم کورٹ کے یوٹیوب کے چینل پہ براہ راست نشر کی گئی جناب پوری کاروائی عمران خان صاحب نو والی نہیں کی گئی سی۔ سر پابندی ہے نا، یہ مشکل ہے، ابھی میں بتا رہا ہوں، اتنا جلدی کوئی نہیں سارے کھاتے، بس یہ تھوڑا کہ سائفر کا کیس اڑ گیا تھے پی ٹی آئی والے دوست جو خوشیاں منائیں، نہیں بھائی یہ بہت، ابھی تو امتحان اور بھی ہیں جناب عشق کے، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ چیف جسٹس نے فیصل صدیق کو کہا کہ تم انہوں لارڈشپ بھی نہیں کہو، منع کرتا، نہ من نہ کہنا جناب، دیکھا، اور کہا کہ لارڈشپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بچایا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں عدالت کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، بچاؤ۔ مجھے بنیادی حقوق قانونی سوالات فریم کرنے کا کہا گیا تھا، سنی تھرڈ کونسل کے یعنی کہ جو وکیل صاحب تھے ان کا۔ اچھا، سپریم کورٹ نے ہدایت کی کہ پہلے کیس کے مکمل حقائق سامنے رکھو، پھر کہا کہ جیسے مندوخیل کا سوال تھا کہ پی ٹی آئی نے بطور جماعت الیکشن کیوں نہیں پڑھا، سلمان اکرم راجہ نے اسی سے متعلق درخواست دی تھی جو منظور نہیں ہوئی۔ سنی تھرڈ کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار سنی تھرڈ کونسل نے انتخاب میں حصہ نہیں لیا، بطور جماعت حصہ نہیں لیا تو آزاد امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ سنی تھرڈ کونسل نے شیڈول کے مطابق مخصوص نشستوں کی لسٹ، الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سنی تھرڈ کونسل نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا تھا۔ اچھا بہرحال بہت لمبے سوالات نے، میرے خیال لمبا آ جائے بہت زیادہ، بس باقی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ تحریک انصاف کے امیدوار تو آزاد نہیں تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جناب اس ٹائم انہوں نے یہ بھی کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرائیں، یہ بھی چیف جسٹس نے کہا۔ بلہ واپس لینے کے فیصلے پر بحث ہوئی جناب، اور پھر اس میں جناب قاضی فاضل صاحب نے فیصل صدیقی صاحب وکیل نے کیا ہے کہ آپ کی دشواری یہ ہے کہ آپ خود کو تحریک انصاف کا امیدوار ظاہر کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن نے آپ کو کہا کہ تحریک انصاف کو بلہ نہیں ملا تو آپ کو نہیں دے سکتے، خود کو تب آزاد امیدوار ڈکلیئر کرتے اور بیٹ مانگ لیتے۔ قانون نے کہا کہ اپنی پارٹی میں انتخابات کرا لیں، قانون ہم نے نہیں آپ نے بنایا۔ میں آپ کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں، پہلے بھی دوران سماعت مشورے دیے تھے، آپ نے خود کو تحریک انصاف ظاہر کرنا چاہا، آپ کم سے کم بلے کا نشان مانگتے تو صحیح، ملنا نہ ملنا سپریم کورٹ بعد میں دیکھتی، آپ مختلف پارٹی سے منسلک ہونا چاہ رہے ہیں، اب آپ آزاد امیدوار نہیں ہیں، الیکشن کمیشن کے فیصلے روز میرے پاس چیلنج ہوتے ہیں، خود کو پی ٹی آئی کا امیدوار ظاہر کیا تو بطور آزاد امیدوار نہیں، آپ پارٹی کو ٹھکرا کر آ رہے ہیں جناب۔ سنی تھرڈ کونسل کے وکیل نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا، میں نے پی ٹی آئی امیدوار نہیں، آزاد امیدوار ہوں، یہ جناب کہتا تھا۔ پی ٹی آئی نے جمہوری حق سے اپنے لوگوں کو محروم رکھا۔ چیف جسٹس نے جناب ایک کیا سپریم کورٹ پر تنقید ہوتی ہے کہ رات کو کیوں بیٹھی، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہ گی جناب، بڑی لمبے مسائل چلتے رہ گئے، ڈسکشن ہوتی رہ گئی۔ جسٹس جمال کا آرٹیکل 63 کی تشریح کا حوالہ دیتا، وہ حوالہ اس لیے دیا کہ 63 کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی سے متعلق ہے، ٹھیک ہے سر۔ اچھا اگے بڑھتے جاؤ تو جناب کافی زیادہ لمبی ڈسکشن ہوئی ہے، اور تمہیں میں دستا پس منظر سارا، ٹھیک ہے سر، پس منظر تمہیں دستا سارا کہ جناب اے ہویا کاروائی بہرحال فی الحال ملتوی ہوگی جناب، تے ہن تسی فی الحال 15-20 دن آرام سکون کرو، اگے چلو جناب۔ اگے جڑا ہے جی مسئلہ، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش جو مجھے بڑی پریشانی ہوئی ہے پریس کانفرنس سن کے، وہ جناب ابھی آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے اس میں اسد کیسر صاحب یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جناب پریس کانفرنس کی ہے، اور کافی لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی، جو محمود اچکزئی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور علامہ راجہ ناصر عباس بھی جناب نال سجے پاسے کھبے پاسے، یعنی کہ کھبے پاسے محمود اچکزئی بیٹھا سی اسد کیسر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مزید کھبے پاسے جناب دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے علامہ راجہ ناصر عباس۔ اچھا اس میں جناب بڑے ڈرایا انہوں نے جناب، بڑا ڈر لگیا میں، انہوں نے بھائی جان کیا
کہ اگر امن امان کی صورتحال کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، اگر فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لگا تو ڈرا رہے ہیں۔ اور افغانستان کے ساتھ تجارت کی بندش سے قبائلی عوام کو معاشی اشارہ ٹوٹ چکی ہے، انہوں نے کہا جی، اور وہاں کے لوگ بنیادی سہولت سے محروم ہیں، یہ والی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اور پھر بد امنی انہوں نے کہا بڑھے گی، ہم اسمگلنگ کی حمایت نہیں کرتے، لیکن افسوس کے دھرنے والوں کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے نے، اور جناب چمن سے بھی بیٹھے ہوئے نے، کافی لمبا دھرنا ہے، کافی بڑا دھرنا ہے، مجھے لگتا ہے وہ دھرنا جو چمن والا ہے، سپورٹ فل ٹائم محمود اچکزئی صاحب جناب کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اتھوں دے نے۔ اچھا، اسد کیسر نے کہا کہ آپ لوگوں کو خود بغاوت کی طرف لے جا رہے ہیں، تاثر یہ مل رہا ہے کہ وفاقی حکومت شاید اس علاقے سے کوئی انتقام لے رہی ہے۔ میری اپیل ہے کہ جن لوگوں پر رحم کیا جائے، ان لوگوں پر رحم کیا جائے صاحب۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ تجارت بند تجارت کھولنے کے ساتھ دھرنے والوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ حکومت اگر اس معاملے میں سنجیدہ ہے تو صوبائی حکومت سے بات کرے، حکومت اگر سنجیدہ ہے تو خود صوبائی حکومت کے ساتھ بات چیت کرے، یہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو متنبع کیا گیا اگر بجٹ میں پاٹا یا پاٹا پر ٹیکس لگایا گیا تو امن امان کی ایسی صورت بنے گی جو کسی کے کنٹرول سے بھی نہیں رہے گی۔ انہیں یہ بھی کہا تھا، نال ڈرا چھڑیا انہوں نے، یار نہ کرو بھائی جان میرے کہنے میں دیکھو، میں امن امان دی گل کرنا، میں امن پسند آدمی ہوں بھائی، میں دکھ ہوں پر ایونی گلاں کردے ہیں، لیکن یہ بھائی وہ بار بار چٹھیاں پا رہے ہیں، درخواستیں دے رہے ہیں، تسی وفاق کو چاہیے کہ فوری طور پہ جناب صوبے کا حق دیا جائے۔ لیکن ایک گل ہے، جب پہلے پری کی حکومت وفاق میں اس ٹائم بھی تو صوبہ چل رہا تھا، ایسے ہی چل رہا تھا، مجھے پتہ یاد ہے مجھے، لیکن میرے خیال میں ابھی تھوڑی سختی ہے اور بھی معاملات ہیں، اس وجہ سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں بھائی جان فوری طور پہ جو بجٹ انہوں پیسے جڑے انہوں نے چاہیے دیتے جان بھائی، میں بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے سر۔ اس انہوں نے کہا کہ جی اسد کیسر نے مزید کہا کہ اس معاملے کو اسمبلی فلور میں بھی اٹھائیں گے، حکومت بتائے کہ اس علاقے کو دیا ہی کیا ہے، ضروری ہے کہ بجٹ میں ان علاقوں کے لیے پیکج دیا جائے۔ پیکج دیو پاجی، کہہ رہے ہیں تو بھائی پیکج دیو، بس میں یہ بتا دوں۔ اچھا، ایک بہت ہی خطرناک خبر میرے ہاتھ چڑھی سی، میں بڑا پریشان ہویا اور شور شرابہ پہ گیا، اور خبر جناب پتہ کی ہے، میں تو بڑا پریشان ہویا کر کے۔ عمران خان کے ساتھ کئی مرتبہ انہوں نے کہا میں بیگ نہ شراب پیتی ہے، یہ جناب پتہ کس نے کہا؟ اب دیکھو یار، تو دسنا ہی سی تے پبلکلی دس رہے ہیں، تو خود شرابی ہیں۔ اب دیکھو شراب کے بارے میں آپ جناب نے اوپن بتا دیا۔ انہوں نے کہا جناب بہروز سبزواری ہے، آپ جانتے ہیں، اداکار کافی پرانا اور سارے انہوں جانتے ہیں، کباچہ آتے ہیں ایکٹر کردار کردہ سپاہی۔ انہیں کیا کہ انہوں نے کہا جناب انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ عمران خان کے ساتھ شراب پی ہے، لیکن خان صاحب نے کبھی ایک ڈرنک سے زیادہ نہیں پی ہے، لیکن ایک ڈرنک تھوڑا جا پیک ایک۔ اور FHM پوڈ کاسٹ کی انہوں نے جناب اتنے انہوں نے چولی ماری، انہوں نے کہا جی آخر میں ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے، یہ 804 عمران خان کا قیدی نمبر جیتے گا، آپ لکھ لیں کیونکہ وہ سچا ہے۔ نال تعریف بھی کی، نال شراب بھی پلاتی انہوں نے۔ سر دیکھ لو، ماضی کا ایک قصہ سناتے ہوئے بیروسد بھائی نے کہا کہ 2007-2008 سے میں ایم کیو نے کراچی میں عمران خان کا داخلہ بند کر رکھا تھا، تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ میڈیا پر الطاف حسین کو کیوں برا بلا کہتے رہتے ہیں؟ بیروز کے مطابق عمران خان نے جواب دیا کہ یار تجھے نہیں پتا، یہ بڑے حرامی ہیں، اور گالیاں دینے لگے۔ یہ جناب بیروز سبزواری صاحب نے دسیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمیں بھی پتہ ہے، بہت برے ہیں۔ اداکار نے کہا میں نے بھی انہیں کہا کہ الطاف حسین واقعی بہت برے ہیں، لیکن آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن انہوں نے نہیں سنا، حالانکہ میں درست بات کہہ رہا تھا۔ خان صاحب کی خامی یہی ہے کہ ان میں لچک نہیں ہے۔ اداکار نے مزید کہا کہ دوسرا ان پر الزام لگایا جناب کہ وہ کوکین لیتا ہے، ان کے ساتھ کئی مرتبہ شراب پی ہے، لیکن خان صاحب نے کبھی ایک ڈرنک سے زیادہ نہیں پی۔ بیروز سبزواری نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب ان کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں انہیں بہت قریب سے جانتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا جناب دیکھو کہ ایک ڈرنک سے زیادہ نہیں، ایک پیک تو زیادہ نہیں پیندے، اور انہوں نے کہا کہ وہ کوکین لیتا ہے، الزام گیا کہ وہ کوکین لیتا ہے ان کے ساتھ کئی مرتبہ۔ جناب کوکین دا بھی کیا شرح ہے، ہن میں دسو، ہن میں اس کی تبصرہ فرماواں، یہ تو بڑی پرانی بات ہے، پہلے سے آ رہی تھی، اب یہ ذاتی ایک اس پہ یہ حملہ ہے۔ اور بندے کے بارے میں تو دوائی کے بارے میں جناب رانا ثناء اللہ کئی دفعہ کہہ چکے تھے کہ بھائی یہ بندہ جو اس کو دوائی چاہیے ہم نے وہ نہیں دینی، یہ
تو یہ معاملہ کیا ہے، یہ پرسنل میٹر ہے، اس پہ میں کسی کے پرسنل معاملے پہ بھائی میں تو بالکل نہیں بولنا چاہتا بس. اور میں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندے کو نا بہرحال اس موقع پہ جو انہوں نے جناب یہ شوشہ چھوڑا اور شوشہ بھی کافی بڑا چھڈیا، اور اس کی وجہ سے جناب سوشل میڈیا پہ جناب بڑا شور شرابہ ہے جو میں دیکھ رہا تھا. اور یہ کیونکہ یہ ہنگامہ برپا کر دیتا ہے جناب. اور یہ میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شراب پی ہے، ڈرنکس زیادہ نہیں پیتے. عمران خان کے ساتھ 24 سال شوکت خانہ میں کام کیا ہے. یہ عمران خان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ کوکین لیتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، عمران خان کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. میں عمران خان کو بہت قریب سے جانتا ہوں، ان کا کلپ میڈیا پر وائرل ہو گیا، یعنی صارفین طرح طرح تجزیے کیتے اور عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، یعنی کہ مخالفت کر رہے ہیں. اس طرح کی بہت زیادہ بچے دسی جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کوکین کے الزام اور ایک ڈرنک شراب لینے پر طنزاً لکھا کہ عمران خان کو بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے. عمران خان کو بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے. اس طرح کی یعنی سوشل میڈیا پہ جناب باتیں ہونی شروع ہو گئی کہ جناب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کوکین لیتا ہے، کوکین ایسے وہ کہتا ہے یہ لیتا ہے، اور پھر ساتھ کہا جی کہ میں شراب پی کئی دفعہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا ایک ڈرنک تو زیادہ نہیں لیتا باجی بس دیکھ لو. یہ جناب بہروز سبز باری اس سے زیادہ میں تبصرہ نہیں کرنا کیونکہ اس کی وجہ یہ پرسنل ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ بھچال آیا ہوا تھا، لوگ انہوں گالاں کاٹ رہے سن. اگر میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ انہوں نے صحافی ہیں مجاہد کاظمی، انہوں نے کہا جی بہروز سبز باری کے عمران خان کے متعلق کوکین کے الزام اور ایک ڈرنک شراب لینے پر طنزاً لکھا کہ عمران خان کو بلا وجہ بدنام کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور صاحب ہیں جناب، وہ کیا لکھتے ہیں کہ عمران خان کا انہوں نے کہا جی بہروز نے ناکام باریک واردات ڈالی ہے. جتنے کرکٹرز نے جو عمران خان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے کسی نے نہیں کہا کہ عمران خان شراب پیتا ہے. سرفراز نواز عمران خان کا سخت مخالف رہا ہے، وہ بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ہم نے بھی شراب پیتے نہیں دیکھا، عمران خان وہاں دودھ پیتا تھا انہوں نے کہا. اور پھر اس طرح معید پیرزادہ بگوڑا بڑا بڑا اینکر سی بھج گیا، باہر جا کے بیٹھا ہے بگوڑا. تو بگوڑوں کے بارے میں آپ کیا بات کر سکتا ہوں. بہرحال اس نے بھی کہا کہ اپنے لیے ملک آرڈر کرتا تھا. عمران خان بار میں جا کر بھی اپنے لیے ملک آرڈر کرتا تھا کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں شراب نہیں پی. یہ جناب کیا وسیم اکرم نے اور حوالہ دیتا ہے جناب وہ جو موصوف ہے معید پیرزادہ. اب سوال یہ کہ بہروز سبز باری جھوٹ کس کے کہنے پہ بول رہا ہے. دیکھیں نا یہ جڑے باہر بیٹھے نا باجی عمران خان صاحب جڑے دودھ پیندے سن نا، دودھ دے والے نال بھی کوئی ہور گلاں نے، یہ میں انہیں گل نہیں کرنا چاہ رہا. بہرحال سید زین رضا عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، یہ مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک طرف وہ عمران خان کہہ رہے ہیں عمران خان 1 پیک سے زیادہ ڈرنک نہیں کرتا، یہ بہروز خان نے کہا خان کی حمایت پہ اترے ہیں یا خان کو ڈبانے کے لیے. اور اسی طرح تبصرہ ایک اور بھی ہے کہ انہوں نے کہا جی whenever بہروز سبز باری speaks he only makes things worse. جناب یہ بھی ہے، ایک ڈرنک سے زیادہ کبھی نہیں پی ہمارے خان صاحب نے. اس طرح کے جناب یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اب میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، ویلاگ زیادہ ہی لمبا ہوتا جا رہا ہے. فی الحال میں نے آپ کو بتا دیا 24 مئی تک جناب کیس دی سماعت ملتوی ہو گئی سی اور لٹک گیا، لمبا ہو گیا کیس. اور دوسری طرف ہے جناب شراب ڈرنک ایک نال کوکین، یہ بات کر دی جناب بہروز سبز باری نے. تے میں لگتا ہے کہ فی الحال میرے بھرا جڑے پی ٹی آئی والے اج وریڈ نے، پریشان نے تھوڑے جے کیونکہ کوئی اج کوئی خبر اچھی نہیں انہوں نے ملی. ساریاں پرانیاں خبراں جڑی کل ملی سی وہ میں لگتا فی الحال اسے تے اکتفا کرو تو فی الحال انہوں سیلیبریٹ کرو. ہجے فی الحال کوئی نہیں ملی، نال ایویں دیاں وارداتاں تہاڈے سامنے نظر آ رہی ہیں جناب. فی الحال فوری طور پر اجازت دے دو اور چینل کو سبسکرائب کر لو. بس آج کا ویلاگ اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ حافظ.